हुकूमत से, और निगरान हुकूमत कैसे काबू करेगी डॉलर को, कैसे काबू करेगी इस महंगाई को, लोगों के लिए किस तरह से रिलीफ लेके आ सकेगी। चूँकि निगरान हुकूमत का ये काम तो शायद होता ही नहीं है। निगरान हुकूमत तो आते हैं इस मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए, और वो इंतखाबात होते हमारे मुल्क में नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे अगर तमाम तज्जिए देखे जाएँ तो यही कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं सीरियस नहीं लग रहा। नॉन सीरियसनेस की वजह क्या है? वो कहते हैं कि हल्का बंदियों का मामला 14 दिसंबर से कबल हल नहीं हो सकता, और जब तक हल्का बंदियों का मामला हल नहीं होगा किस तरह से हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। आए रोज़ कोई ना कोई नई बात हो रही है, और यही कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शंस अपने वक्त पर नहीं हो पाएंगे। असम्बलियाँ तहलील की गई थी कबल अज़ वक्त, और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने थे। निगरान सेटअप जो बना, निगरान हुकूमत जो आई, वो 90 रोज़ के लिए आई थी, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि ये बड़ी प्रोलॉन्ग्ड एक सेटअप चलेगा जो केयर टेकर सेटअप है। कितनी देर चलेगा, कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा? और जो आवाम पर बोझ डल रहा है इस टाइम पे, बिजली के बिलों पर, आवाम के ऊपर महंगाई की मद में, पेट्रोल प्राइसेस, अब सुनने में आ रहा है 1 तारीख है और दोबारा से शायद तेल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। बिजली की कमी के लिए 3 दिन इजलास बैठा, और काकड़ साहब बाकायदा सूटेड बूटेड हो के एसीज ऑन करके तमाम लोगों ने गरीब के टैक्स के पैसे के ऊपर 3 दिन इजलास किया, खाया पिया, और 3 रुपये यूनिट बिजली बढ़ाकर इख्तिताम पजीर हुए, और बड़ा आसानी से बाद में जवाब दे दिया और कह दिया कि IMF से पूछे बगैर हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि IMF ने अगर इजाज़त दी तो हम गरीब को रिलीफ दे सकते हैं, अगर IMF ने इजाज़त ना दी तो हम गरीब को रिलीफ देने के काबिल नहीं हैं। कैसी गुलामाना सोच है ये, और कैसी गुलामाना हरकत है ये। क्या आप IMF के गुलाम हैं? आप IMF जो कहेगा उसी तरह से करेंगे? अगर IMF आपको कहेगा कि गरीब के लिए रिलीफ ना दे, जबकि अगर MD IMF की स्टेटमेंट आप देखें, आज भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर अशराफिया के ऊपर बोझ डालें, गरीब पर बोझ ना डालें, गरीब को रिलीफ दें। जो टैक्स पे कर सकता है, जो अशराफिया हैं, उनसे टैक्सेस लिए जाएं, गरीब से टैक्स ना लिया जाए, उसको रिलीफ दिया जाए। ये IMF की स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पे अवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि हम IMF की वजह से मजबूर हैं, जबकि IMF ने तो ये कहा ही नहीं आपको इन मजबूरियों का। 34 करोड़ से ज़्यादा यूनिट सालाना आप फ्री देते हैं बिजली के, इतनी बिजली आपकी चोरी होती है, लाइन लॉसेस को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, बिजली चोरी को कंट्रोल नहीं करते हैं, इसी डिपार्टमेंट का अमला साथ मिला होता है और जाके वो लोगों से खुद जाके कहता है कि आप बिजली चोरी करें, मुझे मंथली पैसे दे दें, हमें मंथली पैसे दे दें, और फिर लोग बेदरेग इस्तेमाल करते हैं इस बिजली का। जो बंदा एक AC लगाना हो उसने 8-8 AC घर में लगाए होते हैं, और इसी तरह वो फिर बेदरेग इस्तेमाल करता है, कोई कमरे में हो या ना हो AC चल रहा होता है, क्योंकि उसने उसका बिल जो नहीं देना होता। माल मुफ्त दिले बेरहम, यही होगा जब तक इस मुल्क के अंदर ये करप्शन होती रहेगी। इसे कौन कंट्रोल करेगा? कितनी गवर्नमेंट्स आई, किसी ने भी ये इकदाम नहीं उठाया, हर कोई दावे करता रहा आकर हम ऐसे ठीक कर देंगे, ऐसे ठीक कर देंगे। अभी रिसेंट 13 जमाती गुलदस्ता क्या फरमाया करता था, सारी बातें आज भी अवाम को याद है, और अब जो अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है इस मीडिया के थ्रू भी कि ये बातें भूलने नहीं देंगे अवाम को। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे कि 12 रुपये यूनिट बिजली का होना चाहिए, 70 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, और फिर जब बरसर इक़्तिदार आए, आज अपने मुल्क जा चुके हैं लंदन में शहबाज शरीफ साहब, लेकिन जब तक पाकिस्तान में थे तब तक उन्होंने जो कुछ किया अवाम ने देखा। किस तरह से अवाम को बदहाली का शिकार छोड़ कर गए, इस इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करके गए। यहाँ से इसहाक डार साहब जो तशरीफ़ लाए थे वो भी बाहर जा चुके हैं, और अपनी तमाम मराहत, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी हर चीज़ को सेटल करने के बाद इस मुल्क से अपने मुल्क तशरीफ़ ले जा चुके हैं। फिर से अगर इक़्तिदार की बारी आई तो वापस आ जाएंगे, ना आई तो बाहर ही रहेंगे। जिस तरह मियाँ साहब का लारा, 50 रुपये के स्टाम्प पे जाने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब आज अदालतों से मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं, वापस नहीं आ रहे पाकिस्तान, लेकिन रोज़ाना कोई ना कोई शख्स आके लारा देता है इस अवाम को। जब उनकी बेटी तशरीफ़ लाई पाकिस्तान बड़े असर रसूख के साथ, और बड़ा उन्होंने आके वसूख से बातें की कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है इनको कि क्यों आप लोग इस तरह का झूठ बोलते हैं जब होता नहीं है। आज भी कहा जा रहा है मियाँ साहब आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, 2 महीने बाद आ जाएंगे, किसी को परवाह ही नहीं है। इस मुल्क में कोई अवाम के साथ सच बोलना चाहता ही नहीं है, अवाम को रिलीफ देना चाहता ही नहीं है। अगर यही हाल रहा तो क्या होगा हमारे मुल्क में, इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है सैफुर रहमान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। ये बड़ी इनायत
میاں صاحب جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے سیاستدانوں کا تو یہ طرز زندگی ہے جھوٹ بولنا. حلف اٹھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, حلف اٹھانے سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں, اور اس کے بعد بھی پھر دیر از اے سیکوینس آف اٹ, جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں عوام سے. کبھی سچ بات تو کرتے نہیں ہیں, کیونکہ سچ کیا بولیں گے, اگر سچ بولیں گے تو خود ہی پھنسیں گے اگر اپنی باتیں بتا دیں گے. ان کی بھی شاید مجبوریاں ہیں جھوٹ بولنا, لیکن کب تک عوام اسی طرح بے وقوف بنتے رہیں گے ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے؟ نہیں, میرا خیال ہے عوام تو باشعور ہو گئے ہیں, لیکن عوام کو تو اتنا پیس دیا گیا, جیسے پلورائز کر دیا گیا نا, جیسے ایک بلڈوز کر دیا گیا جی, کہ اب ان میں سکت بھی نہیں رہی کہ کسی چیز میں کوئی آواز بلند کریں اپنی. اچھا, آواز بلند کرنے کے لیے ویسے تو اب لوگوں میں وہ سٹیج آتی جا رہی ہے, اب اکتاہٹ کا وہ لیول ہے, سروائیول کا یعنی وہ مسئلہ بن گیا ہے. یعنی اب تو لوگ گھروں میں اب یہی سوچ رہے ہیں کہ جی آج کی روٹی کیسے کھانی ہے, شام کو کھانی ہے, کل پیسے کہیں سے آئیں گے کہ نہیں. جب دیکھیں یہ بہت سے عرصے سے, میں چونکہ جرنلزم میں رہا پریکٹیکل, اور ابھی میں منسلک ہوں اس شعبے سے, تو جتنے بھی وزرائے اعظم آتے رہے ماضی میں, کو کیئر ٹیکر یا سارے, تو ہم نے انہیں کہنا جی عوام پس رہی ہے, یہ ہو گیا, مہنگائی ہوگی. انہوں نے کہنا جی جا کے آپ باقی ملکوں سے موازنہ کریں, ہمارے ہاں جو ریٹ ہے فلانی چیز کا وہ ہاں بھی یہ ہے. اتفاق سے ایک دو مرتبہ یاد ہے مجھے, شوکت عزیز کا دور تھا, تو میں نے انہیں کہا جی کہ پیٹرول کی پرائس یہ ہوگی, فلاں ہوگی, آپ کس پیمانے پہ کہہ رہے ہیں جی ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. کہنے دیکھیں جی اتنی موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں, اتنا یہ ہو رہا ہے, اتنا وہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں پیٹرول پر. اچھا, باہر کے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ ممالک میں نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز وہی تھی. میں نے اپنے طور پہ تجزیہ کیا کہ فرق پھر کیا ہے, جب میں نے روپیے میں کنورٹ کیا. فرق ایک تو کرنسی کی ورتھ کا ہے, جو ہماری تو کرنسی اتنی انڈر ویلیو ہو چکی ہے, اتنی ڈیپریشیٹ ہو گئے, ڈی ویلیو ہو گئے دنیا کی کرنسیوں کے مقابلے میں, کہ اس کی تو پہلے ہی ہمت نہیں رہی کوئی کسی کو مقابلہ ایٹ پیس آ سکے. دوسری بات ہے کہ آپ کی تو پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے, آپ کا جو کامن مین ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں جوائن کیا سرمد شفاقت صاحب نے, نما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. سرمد صاحب, میں میاں صاحب کی بات پوری ہو جائے میں آپ کی طرف آؤں گا. جی میاں صاحب اس بات پر تو میں انہیں کہنے لگا جناب بات یہ ہے کہ آپ کچھ فگر ورک تو ایسا لے آتے ہیں مداری کی طرح, ہمیں سامنے پیش کر دیتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہے جس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ تو یہ جو آپ کا کامن مین ہے, جو آپ کا اصل اکنامک انجن ہے, اکنامک انجن ٹھیک ہے, صنعت کار بھی ہوگا, صنعتیں بھی ہوں گی, زراعت بھی ہوگی, لیکن جس نے صنعت کا اور زراعت کا پہیہ چلانا ہے, اگر وہی جو ہے بدحال ہے اور وہ مایوس ہے, اس کو بند گلی میں آپ نے یعنی لا داخل کیا ہے اور وہ اس کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, تو کیا مایوسی میں وہ کیا کارکردگی دکھائے گا؟ وہ جو ہمیں قائد اعظم فرما گئے کام کام اور کام, تو کام کام اور کام کیسے کرے گا جب اس کو ہو بھی نہیں ہے کہ میں سروائیو کروں گا, میرا اگلا دن دیکھوں گا بھی کہ نہیں, میرے بچے سروائیو کریں گے, تعلیم کیسے حاصل کریں گے. سر کام رہ کہاں گیا ہے یہاں پہ, آپ یہ دیکھیں کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی, بجلی کی جتنی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, انڈسٹری کا بھی یہی حال ہے, ہو رہے ہیں انڈسٹریلسٹ سے بھی, اور ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج میرے ساتھ ایک ماہر زراعت بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے انہیں سوال کیا کہ بھئی یہ سولر ٹیوب ویلز کی جو بات کی جا رہی تھی کہ سولر ٹیوب ویل لگا دی جائیں گے, انہیں کہا جی بہت اچھا پروگرام ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بے دریغ استعمال ہوگا پانی کا, اور بے دریغ جب ٹیوب ویل پانی نکالیں گے, ایکسٹریکٹ کریں گے زمین کے نیچے سے, تو نیچے زمینیں ڈرائی ہو جائیں گی, آپ کا صحرا بن جائے گا. اس نے کہا جی اس لیے ہم نے, جو ہمارے ایکسپرٹس پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو پورا ٹوتھ اینڈ نیل باقاعدہ اپوز کیا ہے کہ جی ساتھ تو پھر آپ ریچارجنگ کے ریزروائر بنائیں. بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوآرڈینیٹڈ منصوبہ بندی ہوتی نہیں ہے, اور جو منصوبہ ساتھ ہوتے ہیں, دیکھیں نا, ایک تو ہوتے ہیں آپ کے پولیٹیشنز, چلے مان لیا کہ جی ان میں اچھے ہیں یا برے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایک دن میں بیٹھا تھا گورنر ہاؤس میں, تو شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, انہی کا دور تھا, تو ایک بات بھی ہم نے ویسے کہا کہ یار بازی کے پرائم منسٹر بھی ایسے کرتے رہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کہیں گے جی, میں نے کہا یار وہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی, کل ایسے ہوا کل, وہ کہتے ہیں دراصل انہیں روزانہ کوئی نہ کوئی نت نئے کوئی مشورے دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا شہباز صاحب تو کس طرح, وہ مشورے کون دیتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ بیوروکریٹس. میں نے کہا کہ کانٹ دا پرائم منسٹر سی تھرو اٹ, یہ چیزیں سب پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا رہا. بیوروکریسی میں
ہمارے ساتھ جو قریبی لوگ ہم ان کو بہت قریب سے دیکھا, میں خود بیوروکریٹ بھی رہا ہوں ماضی میں, یہ اتنے ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں چیزوں کو سبورٹ کرنے کی اور ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کے پاس. آپ حیران ہوں گے کہ بعض بار آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ممکن ہے آپ کو پتہ چلے کل کو کہ کسی علاقے کا کسی ریجن کا کمشنر جو ہے وہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے, اور وہ بھی نہ ہو آپ کے کوئی اور عہدیدار کسی بڑے ادارے میں بیٹھے ہوئے کسی طاقتور وہ ہوں, اور وہ ایک باقاعدہ ایجنڈا سیٹ کر کے انہیں دیا جاتا ہے کہ جی ڈی اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. ظاہری صورت آپ کی بڑی پارسائیگی ہوگی, اندر سے آپ سسٹم کو کھوکھلا کر رہے ہوں گے, اور آپ حیران ہوں گے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ہی ایک ملک میں پیسہ سرمایہ جھول دیں اپنا جو باہر کے بینکوں میں پار کیا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو آپ کو تو کسی بڑی تکلیف ہی ہے, اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے لوگوں نے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنا آدھا پیسے لگا دیں ٹھیک تو وہ آپ کی اکانومی ویسے ہی سنبھل جائے گی, اکانومی ویسی سنبھل جائے گی. سر میں شفقت صاحب ویلکم ٹو یو ناؤ. آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں اور ظاہر ہے عوام بڑی تکلیف میں ہے. پیپلز پارٹی ہیز بین اے پارٹ آف دس لاسٹ گورنمنٹ, اور 16 ماہ کے اندر بلاول صاحب جو ہے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں. آپ کی پوری پارٹی کے تمام لوگ وفاقی وزراء بھی رہے ہیں, اس حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں, اور تمام ڈیسیژنس کے اندر وہ شیئر ہولڈر تھے. اس کا مطلب ہے جو عوام کا بیڑا غرق ہوا ہے اس میں بھی آپ لوگ شیئر ہولڈر رہے ہیں. واٹس یور پوائنٹ آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں یاد کیا بتایا. لیکن سب سے زیادہ ضروری بات اس کو تو پوچھی جائے کہ ہماری عوام, ہماری غریب عوام بہت کام کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو یہ کرتا چلوں جو آپ نے بات کی کہ ہم پی ڈی ایم کے ہم ساتھی تھے, ہم ان کا ساتھ تھے, تو ہم کو وزیر اعظم تھے, ہم ہم آئی ایم ایف کے ساتھ فائدہ کرنے والے تھے, نہ ہی ہم اس 2-2.5 سال کے نہ ہی اس سے پہلے والی پہنچ. ہم نے اگر وزیر خارجہ کو ہمارے پاس وزیر خارجہ کی ہمارے یہ تو پوری دنیا کا آن ریکارڈ جی. اب جہاں تک آپ بات کرتے ہیں دیکھنے سے اگر بہت مہنگی ہوتی ہے, مارکیٹ میں لوگ بہت تھانکے ہیں, غریب آدمی بہت تھانکے ہیں. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ 90 روز کے اندر ان تک بات کرائیں. ایک نئی گورنمنٹ ہے, وہ گورنمنٹ آ کے اپنا 5 سال کا منصور عوام کے سامنے رکھے اور عوام. سر جب 14 مئی کو انتخابات کی بات آئی تھی اور آپ ہی کی حکومت تھی, آپ لوگ اتحادی تھے حکومت کے, تب انتخابات نہیں ہوئے اس ملک کے اندر ڈیو ٹو وٹ ایور دا ریزنز آر, اور تب کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, تب کیوں نہیں کھڑے ہوئے, اور تب کیوں نہیں اس کو حکومت کو اپوز کیا, اور وہ 14 مئی کے جو انتخابات والی بات تھی اس پہ کیوں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, جو اب جو آپ کو یاد آ رہا ہے نوروز کے انتخابات, تب بھی آئین کو روندا کیا تھا. اور میری یہ ریکویسٹ ہے پہلے دن سے آئین اور قانون کے مطابق ملک میں انتخابات ہیں. ہم آج بھی اپنے اس کام پہ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر حکومت ختم کے خلاف اس کے 90 دن کے جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے. تو ہمارا دوسرا بھی ساز. جی جی سر صاحب. جی جی آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی آواز. جی جی میں نے یہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پہلے سینسس کا 90 دن کے اندر انتخابات ہیں. ہم آج بھی اپنے اسٹاف پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ایک اسی اسٹاف کے اوپر کھڑے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو کرے الیکشن کمیشن, ظاہر ہے کام ہے اس کا یہ ہے, لیکن یہاں پہ تو الیکشن کمیشن نے اسٹریٹلی ریفیوز کر دیا ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک حلقہ بندیوں کا معاملہ حل نہیں ہوگا دسمبر کے بعد جا کے دیکھیں گے کب الیکشنز ہونے ہیں, نہ جانے تب بھی ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں. سوال یہ ہے سر, پیپلز پارٹی کے پاس موقع تھا, آپ لوگوں کے پاس اتحادی حکومت جب آپ نے بنائی تھی, ایک عوام کو ریلیف دینے کا بڑا موقع تھا, جس موقع کے اندر شاید بلاول صاحب اپنے بہت بیرون ملک دورے کرتے رہے, بڑا کچھ کرتے رہے یہاں پہ, لیکن عوام کو ریلیف دینے کا جو پورا 16 ماہ کے اندر جو دعوے کیے گئے تھے, مہنگائی مقاوم مارچ کیا تھا بلاول صاحب, کراچی سے سٹارٹ کیا اور مہنگائی کے خلاف ایک باقاعدہ مارچ شروع کیا تھا, مہنگائی کو 4 گنا بڑھا دیا سر, اس لیے مارچ کیا تھا بلاول صاحب نے. نہیں دیکھیں آپ میری ریکویسٹ ہے جی, بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے, ان کا کام تھا دوسرے ملکوں کا دورہ کرنا, اور آپ بس یہی کام تھا ان کا دوسرے ملکوں کا دورہ کرنا ان کا. سر ریکویسٹ سننا تھوڑی سی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کام تھا, انہوں نے جو کام وہ انجام دیا, انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کے رشتے, آپ کے تعلقات جو پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے وہ بہتر کیے. یہ چیزیں آن ریکارڈ موجود.
جی जावेद इकबाल साहब ने मैंने की है। जावेद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जावेद साहब। जावेद साहब, जो हालात हो चुके हैं यहाँ पे इस टाइम पे, गरीब जो बिजली के बिलों से मर रहा है और खाने को वैसे लोगों के पास पैसे नहीं है, इंडस्ट्री बंद है मुल्क के अंदर, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है। ये जो गुलदस्ता आया था 13 जमातों का, इसने बड़े दावे किए थे आके और अवाम को बड़ा एक फेक लॉलीपॉप्स दिए थे कि हम आपके लिए रिलीफ लेकर आएंगे। रिलीफ छोड़ तो दूर की बात सर, जो हालात थे करंट, उन तमाम हालात से बाहर निकाल के इस टाइम पे तो बुरे हालात हो चुके हैं हर शख्स के। सर क्या देख रहे हैं आप? इंतखाबात होते भी नजर नहीं आ रहे, होगा क्या इन फ्यूचर? देखो, आपके बहरान दर बहरान क्योंकि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज ठीक नहीं चल रही जी। सबसे बड़ी चीज जो गरीब आवाम की जरूरत होती है, उनकी जिंदगी गुजारना, अपने बाल बच्चों को खाने पीने से लेके तालीम से लेके सेहत जैसी जरूरत का पूरा करना। और बदकिस्मती ये है कि इस वक्त उनका गुजारा नहीं हो रहा और ना उनका सिस्टम चल रहा है। और इससे भी बड़ा डायलेमा ये है कि पाकिस्तान में आइन भी नहीं चल रहा, कानून भी नहीं चल रहा, जमहूरियत भी नहीं चल रही, इंडस्ट्री भी नहीं चल रही, कोई चीज एक नहीं है जो ठीक चल रही हो जी। और ये वो तारीख लम्हा है पाकिस्तान का कि शायद 75 साल में ऐसा कभी टाइम नहीं आया था कि जब रोजाना की बुनियाद पर इन्फ्लेशन हो रही हो, रोजाना की बुनियाद पर आटा, चीनी, बिजली, डॉलर, हर चीज महंगा हो रहा हो जी। और ये वो एक ऐसी कैफियत है, ये एक ऐसी बहरान सी कैफियत है कि जिसका मुझे जो परेशान कुन बात यह है कि इसका कोई तदारुक होता भी मुझे नजर नहीं आ रहा जी। और इस बात को कोई समझने को भी नहीं तैयार। आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ एक सियासी जमात को, इसके लीडर को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और समझने की चीज ये है कि पाकिस्तान रुका हुआ है, अवाम रुक गई है, मईशत रुक गई है और हम तबाही के दहाने पे बिल्कुल खड़े हैं जी। अब अगर हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया, चीजों को दुरुस्त ना किया और सीरियस ना हुए, तो मुझे डर है कि हम कोई बड़ा हादसा ना कर बैठे। क्यों? जो बात बिलाल समझने की है ना, इस वक्त जो 25 करोड़ अवाम है ना, इसमें 80% लोग वो हैं जिनकी इनकम 50,000 से कम है। और तुम खुद अंदाजा लगा लो कि आज की तारीख में 50,000 में आप घर नहीं चला सकते अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और किराए के घर पे रह रहे हैं, तो आपने क्या क्या चीज पूरी करोगे और कहां कहां आप बर्दाश्त करोगे या चोरी करोगे एक्सक्यूज मी, और कहां कहां कुर्बानी दोगे। और अगर हमें इस चीज का एहसास हो गया तो फिर समझ लें कि मामलात को सही डगर पे लाने के लिए भी आपको टाइम चाहिए आगे, लेकिन वो फिर एक किरण होगी, उम्मीद की किरण होगी जो कौम को नजर। सर ये उम्मीद की किरण कहां से नजर आएगी अवाम को? सर यहाँ पे सियासतदानों ने जो हाल कर दी है और जो कुछ अब हो रहा है और अब जो सेटअप चल रहा है, ऐसे लगता है एक प्रोलॉन्ग सेटअप होगा, निगरान सेटअप। काकड़ साहब बैठे हैं और काकड़ साहब बड़े सख्त जो है जवाब भी दे रहे हैं अवाम को और कह रहे हैं कि मतलब अगर लोग मुल्क छोड़ के जा भी रहे हैं तो फर्क कोई नहीं पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर लोग मुल्क छोड़ के जा भी रहे हैं तो। फिर इसी तरह की बहुत सी बात जी। काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर, सेरेमोनी के प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे आप कोई अच्छी या बुरी जो भी बात बर्दाश्त करें जी, क्योंकि ये हमारे उन गुनाहों का समर है जो हम 75 साल इन पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देकर आज इस महज पर पहुंचे। क्योंकि ये जो सियासी जमातें हैं ना और रियासत, इनने मिल के अवाम को आज इस सिचुएशन में ला खड़ा कर दिया है
کہ اب ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. ٹھیک. اور اب یہ ایک دوسرے کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اور خاص کر یہ جو 12-14 جماعتیں ہیں نا جی, ان کو تو بالکل ہی اون کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ آپ کی 65% آبادی 30 سال سے کم ہے. وہ ان آزمائے ہوئے بدبودار رنگ آلود اور ایسے چھوٹے سیاستدان جنہوں نے پاکستان کی قربانی دی ہے, پاکستان کی عوام سے جس کی تم بات کر رہے تھے, ان سے قربانی لے کر اپنی پولیٹیکل امپائر, اپنی پولیٹیکل کارپوریٹ کمپنیز, اپنے خاندانوں کی سیاست, اپنے خاندانوں کے کاروبار اس پارلیمنٹ, اس جمہوریت اور اس پولیٹیکل ایلیٹ نے اس عوام کو تحفے میں دیے. اور اب یہ آپ ہمیں جو کہانی سنائیں گے تو اب کوئی کہانی سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو لانے والے تھے یا لے جانے والے تھے ان کو یہ جتنی جلدی بات سمجھ آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی. سر سمجھ ان کو آ بھی جائے تو کیا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا؟ یہ جو خاندانی موروثی سیاست ہے اور یہ جو دو خاندان اس ملک کے اوپر مسلط ہے, اور آنے والے فیوچر میں بھی ایسے محسوس ہو رہا ہے دے آر ریڈی ٹو ٹیک دس کنٹری اگین. جیسے انہیں نظر آئے گا میاں نواز شریف صاحب بھی واپس تشریف لے آئیں گے, شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں گے جب اقتدار کا موقع آئے گا. ابھی تو اپنے ملک میں انجوائے کر رہے ہیں وہ. تو بلال مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جی, مسئلہ یہ ہے کہ اب ان پہ عوام ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر ہوتا تو الیکشن کبھی بھی لیٹ نہ ہوتے. وہ 150 پی ٹی آئی کی جو ایم ایل اے کے الیکشن کی سیٹیں تھیں ان پہ الیکشن ہو جاتا, دونوں صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہو جاتا بالکل, اور آپ کے جنرل الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہوتی. یہی تو مسئلہ سارا کہ عوام اب ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی تو پرابلم آ رہی ہے ان کو اس وقت. تو اس لیے آپ دیکھو کہ میاں نواز شریف جن کی آپ نے ابھی بات کی ہے جی, وہ ان کا کچھ پتہ نہیں وہ کب آنے, اور میری اطلاع کے مطابق تو انہوں نے بالکل نہیں آنا. جی آنا ہی نہیں سر, وہ عدالتوں سے مفرور اشتہاری رہیں گے میرا خیال ہے, لنڈن میں بیٹھے رہیں گے اور واپس آئیں گے نہیں آنا. وہ وائسرائے پاکستان ہیں, بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت اور وائسرائے بھی کبھی آپ نے سنا ہو کہ جیلوں میں رہے ہوں. بالکل, دیکھو وہ تو حکمران, تو اب ان کو حکمرانی والا تو میرا خیال اب خواب ہی رہ گیا ان کا, کیونکہ اب پاکستان نا ایک بڑے ڈفرینٹ سچویشن میں کھڑا ہے. ٹھیک, اب آپ کو یہ وہ ماضی والی سیاسی طریقہ کار سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا, یاد رکھنا میری بات. اب آپ کو ان مسائل کا حل نکالنا ہے تو پاکستان کو ری سیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو ریفارمز لانی پڑیں گی. جو 75 سال میں آپ نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو کا تدارک کرنا پڑے گا. بڑی میں آپ کو موٹی سے مثال دیتا ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں اب جان نہیں بچی, لوگوں کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, پاکستان کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے, پاکستان کی معیشت کی کیپیسٹی ختم ہوگی جہاں سے وہ نکال کے کچھ کسی کو ریلیف دے دیتے تھے. ٹھیک, ماضی میں آپ جھوٹا سچا بیانیہ بنا کر اقتدار تو حاصل کر لیتے تھے اور آ کر ایک جھوٹا سچا ایک شارٹ ٹرم ٹائپ آپ ہومیوپیتھک ٹائپ ریفارمز کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پاکستان کا جو بنیادی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت تھی, ریفارمز کی ضرورت تھی, وہ نہیں کیا آپ نے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کی کیپیسٹی ہی ختم ہو گئی ہے. آپ کے سسٹم میں گنجائش ہی نہیں بچی جہاں آپ عوام کو ریلیف دے سکیں. یہی وجہ ہے کہ جب شو کے شروع میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہو رہی ہے, روزانہ کی بنیاد پر چیزیں بڑھ رہی ہیں. کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن اب ہو رہا. کیوں؟ کہ آپ کے سسٹم میں اب جان نہیں بچی بھائی. اگر اس کو جان ڈالنی ہے دوبارہ, اس میں سے کچھ نکالنا ہے دوبارہ, تو اس میں ریفارمز کرنی پڑیں گی آپ کو. سر وہ ریفارمز کون کرے گا؟ کیا یہ ادارہ حکومت ریفارمز کرے گی؟ جی, اب یہ ہے بنیادی سوال. جی, اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ریفارم صرف معاشی ریفارمز ہے. نہیں, آپ کو آئینی ریفارمز بھی کرنی پڑیں گی. جس طرح آپ نے پچھلے 1.5 سال میں آئین کا قتل کیا ہے,
آئین سے راہ مفروری اختیار کی ہے، آپ کو اس میں بھی ریفارمز لانی پڑیں گی. 75 سال میں جس طرح آپ نے ماورائے آئین بہت کچھ کیا، آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، اس چیز کو سسٹم کا حصہ بنانا پڑے گا. دیکھو نا، آپ ان طاقتور حلقوں کو ساتھ تو لے کر چل رہے ہیں جی. اگر وہ آئینی طور پر آ جائیں تو وہ کرنا چاہیے ہمیں. آپ بس کر جائیں. پاکستان کو آدھا تتر آدھا بٹیر والے کھاتے سے نکالیں. ہم اس منافقت کے نظام سے نکلنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے یہ منافقت کا نظام ختم نہ کیا، اس کو دفن نہ کیا، تو پھر بلال تاریخ ہمیں کسی کو معاف نہیں کرے گی. سر تاریخ تو معاف نہیں کرے گی، لیکن کیا اب ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے؟ اگر الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے تو پھر ہوگا کیا اس ملک کے اندر؟ سر سمجھ تو یہ نہیں آ رہی ہے. الیکشنز کریں تو وہی دو پارٹیاں پھر سے آنے کو تیار ہیں، ملک جھپٹنے کو تیار ہے، وہی دو پارٹیاں. جی. اور میرے بھائی، آپ کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، جی، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بات آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی جی کہ الیکشن ہی کیا مسائل کا حل ہے اس وقت. تو مجھ سے پوچھو گے تو میرے نزدیک شاید مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک. اب مسائل کا حل ہے سب سے پہلے جو آپ کا سوسائٹی، آپ کی پالیٹکس پولرائزڈ ہو چکی ہے، جو آپ کی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہیں، بالکل ان کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا پڑے گا. ہاں جی، تمام سیاسی جماعتوں کی پولرائزیشن اور دشمنی کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے پورے پولیٹیکل سسٹم کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر بات نہیں کریں گی، مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے لے جانے کا ایجنڈا نہیں بنائیں گی، ریفارم نہیں کریں گی جس پہ پوری ریاست ایک پیج پر ہو، اس وقت تک پاکستان اب ٹھیک نہیں ہوگا. اب کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس پاکستان کا حل نہیں بچا. ٹھیک. یعنی پھر سے کوئی گلدستہ ہی چاہیے پاکستان کو چلانے کے لیے، کوئی 14-15 جماعتوں کا گلدستہ نہیں چاہیے. گلدستہ نہیں چاہیے. آپ سب سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی کریٹ کریں، اس کے بعد ان کے ساتھ ریفارمز پر بات کریں. جب ریفارمز ہو جاتی ہیں، یہ کوئی ہفتے 2 ہفتے مہینے کی بات ہے، ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تو کریٹ کریں نا آپ. پولیٹیکل انڈرسٹینڈ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پھر موقع دیں. ٹھیک. اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی ہے تو اسے الیکشن جیتنے دیں. پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز بے شک بیٹھ کے پاکستان میں ریفارم کریں. بس مشکل کیا ہے اس میں؟ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے، مسلم لیگ کو نہیں دیتا، لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے میرا خیال میں اس کو موقع دینا چاہیے. یعنی کہ ان دی اینڈ سولوشن پھر سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی ہیں جو اس ملک میں ہونے چاہیے. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح سے جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے باتیں کی، کہا کہ ریفارمز ہونے چاہیے اس ملک کے اندر، ریفارمز ہونے چاہیے ان تمام پارٹیز کے مابین، اور جو پارٹیز کے اندر جو پرابلمز ہیں، یعنی کہ جو کرپٹ ذرائع ہیں، اگر ان کو ان پارٹیوں سے نکال دیا جائے تو کیا پارٹیاں صاف شفاف ہو جائیں گی. ایک ڈرائی کلیننگ سسٹم ہمارے ملک میں جس طرح کہا جاتا تھا کہ نیب کا ادارہ شاید ڈرائی کلیننگ کے لیے بنا ہوا ہے، اب تو نیب کو بھی ٹوتھ لیس کر دیا گیا. 50 کروڑ تک کے فراڈ پہ نیب کچھ نہیں کہہ سکتا. 50 کروڑ سے زائد کا فراڈ ہو تو پھر نیب صاحب کچھ سوچ سکتے ہیں، اس سے پہلے نیب کچھ نہیں سوچ سکتا. یہاں پہ ایک منسٹر کے گھر سے بھی شاید ایک خبر چل رہی ہے سندھ کے اندر کی شاید اس کے گھر سے کچھ 6,000 کروڑ روپے جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالتیں کچھ عدالت سے ریلیف بھی مل رہا ہے ان کو. اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میاں سیف الرحمان صاحب؟ الیکشنز، جاوید صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ الیکشنز اس ملک کا حل نہیں ہے، لیکن الیکشنز ہونے چاہیے ضرور ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ریفارمز ہوں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ سب بیٹھیں ایک پیج کے اوپر، سب بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کریں، پھر عوام کو موقع دیا جائے، عوام پھر انتخاب کرے اپنی مرضی سے جس کو لانا چاہتے ہیں، وہ آئے اور آ کے ملک ٹھیک کرے گا. اس طرح سے ملک ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا یہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں سے؟ لیکن ہوتا نظر آنا تو خیر ابھی بہت سی ریموٹ پاسبلٹی، یعنی کہ فوری یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک دم چیزیں سنبھلنی شروع ہو جائیں گی. یہ ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح قوانین کی بات، جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ ایک نیب آتی ہے، پھر نیب سے پہلے بھی کچھ قوانین ہیں. آپ دیکھیں سن 47 میں پاکستان آزاد ہوا، ایک پاکستان اینٹی کرپشن ایکٹ بنا 1947 اسے کہا جاتا ہے.
پھر اس سے کئی سال کے بعد ایک پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی, ٹھیک, اس کے پاس بھی کچھ اختیارات دے دیے گئے اسی طرح کے کرپشن کے کیسز کے, یعنی ایک متوازی نظام قائم کر دیا گیا, یعنی اینٹی کرپشن کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے ہوتے ہوئے. جی, پھر اچانک 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے تو ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 بنتا ہے, ٹھیک, اس میں ایک لیونگ بیونڈ اسٹینسیبل مینز ایک کلوز ڈالی جاتی ہے کہ جو لوگ بظاہر جو ان کی آمدن کے ذرائع ہیں اسے بڑھ چڑھ کر اگر ان کے پاس دولت یا سرمایہ یا اثاثے نکلتے ہیں تو وہ ایکشنیبل ہے انڈر دا لا. ٹھیک, اچھا, پھر وہ چلتے چلتے جناب جنرل صاحب کا دور آ جاتا ہے, مشرف صاحب کا, پھر احتساب بیورو بنتا ہے وہ سیف الرحمان کا, پھر جا کے وہ نیب بن جاتی ہے, اور پھر اس کو پولیٹیکل اپنے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر قوانین کے اوپر قوانین بناتے جائیں, ریفارمز کے اوپر ریفارمز کرتے جائیں تو پھر یہ ایکسپیریمنٹ ہی ہوتے جائیں گے نا جی. ایکسپیریمنٹ سے تو اب نکلیں اور ڈیبیٹس انہیلتھی سے بھی ہم نکلیں. اب تو بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت ماضی میں چلے جائیں تو ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں خلیفہ عباسی جو تھے, خلیفہ مامون رشید عباسی, ہارون رشید عباسی, ان کے دور میں اتنی انسیسری ڈیبیٹس ہوتی تھی, معتزلہ اور الاشعری دو سیکٹس تھے, جی بالکل, کہ وہ ڈیبیٹس کا کوئی مقصد نہیں تھا, بے سود ہوتی تھی سر, بے سود ہوتی تھی, ویسٹیج آف ٹائم ایکچولی. تو ہم لوگ اس ویسٹیج کی جو ہمارے ایک ہابی بن گئی ہے پیسٹ ٹائم, کہ ہم بیٹھ کے ماں سوائے اس کے افسانوں میں ہم پھنسے رہیں, ہم پولیٹیشنز کے وہ دلربا ان کے جو واقعی وعدے ہیں ان کے پیچھے چلتے جائیں. ہم خود بھی ایکشن موڈ سے باہر آ گئے ہیں, ٹھیک, اور اس میں ہمارے وہ تمام پولیٹیکل کلاس ذمہ دار ہے جس نے ہمیں ان انہیلتھی ڈیبیٹس میں ڈال دیا. اور میرا خیال کچھ اور بھی اس طرح کے ہمارے سیٹ اپس ہیں ہمارے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی, جو چاہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ ان ایکشن کا شکار ہو اور اسی طرح ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہے. یہ بات مجھے واقعی جاوید اقبال صاحب کی اچھی لگی کہ ہارمنی دنیا میں دیکھیں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, ٹھیک, بڑے بڑے قسم کے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ایک بنیادی پوائنٹ آف کنورجنس ہوتا ہے کہ جی ہم نے آگے بڑھنا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ میں اچھا ہوں تم برے ہو, ایک نظام انصاف ہے, اس کو مضبوط بنائیں, اس کو عدلیہ اس میں اپنا حصہ ڈالے, وہ بھی عدلیہ سے بھی دیانتداری سے فیصلے ہوں, یہ نہ ہو کہ ماضی کے جوڈیشل مرڈر والے فیصلے ہوں, فلاں ہو. اگر مشرف کا ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک دن حوالات میں نہیں جاتے, اور جس خصوصی ایکٹ کے تحت وہ عدالت بنتی ہے, وقار سیٹھ صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, بالکل, جسٹس صاحب, اور وہ ایکٹ ہی کالعدم ہو جاتا ہے. تو دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی ان چیزوں کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں جب جو جس کلاس نے ہمیں لیڈ کرنا ہے, ایک تو نظام انصاف مضبوط بن جائے کہ نظام انصاف خود بخود اس کی کلاڑی ہر اس بندے پہ چلے. سر لیکن مضبوط کیسے بنے؟ جیسے ہم نے دیکھا قاضی فائز صاحب جب موجود تھے اور لائرز فورم پہ بیٹھے تھے, وہاں پہ انہوں نے ایک سوال کیا اور کہا کہ ہاؤ مینی آف یو آر سیٹسفائیڈ, تو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا انہیں تمام لوگوں میں سے. تو کس طرح سے میں آپ کو حیران کن بات بتانے لگا ہوں جی, کہ ایک میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک بہت بڑے چیف جسٹس تھے ادھر بلوچستان کے جی, تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی ادارے میں یعنی کسی حساس ادارے میں تھے, تو وہاں لاپتہ افراد کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا. تو وہ پتہ چلا کہ جی ان کی بار بار پیشیاں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز بات کی, انہوں نے کہا جی آپ سیدھا سیدھا جا کے چیمبر میں دھمکا دیں. انہوں نے جا کے سیدھا سیدھا چیمبر میں کہا جی کہ آئندہ آپ نے ہماری اس کیس میں طلبی نہیں کرنی. اور اسی طرح کا ایک واقعہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوا کہ وہ بڑے جوش میں آئے, ببانگے دول کہنے لگے جی کہ یہ جو لاپتہ بندے ہیں یہ کل مجھے پیش کریں. انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. ایس پی نے آگے کہا, انہوں نے کہا جی کہ ان کی کسٹڈی میں انہوں نے ایک نام لے لیا ایک بڑے طاقتور ادارے کے ایک بڑے طاقتور افسر کا. انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں, وہ تو ملک کو قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں اللہ کے عرش پر سب سے پہلے اٹھنے والا شخص وہ ہوگا جو انصاف کر رہا ہوگا, منصف ہوگا. منصف سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو انصاف کے عہدے پہ فائز ہے, منصف سے مراد ہے جو انصاف کرے. جیسے وہ چرچل بھی کہتے ہیں جی ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ ریفارمز کا پورا پیکج موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ہارمنی والی بات بہت عمدہ کی انہوں نے, وہ ہارمنی آنی چاہیے, اور ہم ہارمونیس قوم ہیں, ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں, ہمارے میں نفرتوں کی وجہ کوئی ہے ہی نہیں.
ٹھیک. ہمیں تو وہ حکم دے گئے, انہوں نے حجت الوداع کا خطبہ جو ہے کہ گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ, عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ. فوقیت ہے نہیں, ماں سوائے توکل اللہ کے, ماں سوائے اپنے کاموں کے. تو اگر ہم تھوڑا سا قبلہ واقع درست کر لیں اور واپس ریورٹ کر جائیں اپنے انہی اسوہ حسنہ پہ, جو چیز ہمیں ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم چھوڑ گئے ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں کوئی نفرت کی وجہ ہی نہیں ہے. مجھے کسی سے بھی نفرت نہیں ہے, نہ مجھ سے کسی کو ہے. بالکل. ہم نے یہ کیوں پال لی ہیں مجھے نہیں یہ سمجھ آئی, کس ایجنڈا میں ہم لگ گئے ہیں. اگر ہم کسی کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں تو وہ بھی تو ایک ظلم ہے نا جس قوم پہ, کہ میں تو ایک پریویلیج کلاس کا بندہ ہوں, تو میں اگر اعلیٰ کار بن رہا ہوں تو نقصان کس کا کر رہا ہوں میں؟ اس قوم کا, اس وہ مزدور کا جو روزانہ دہاڑی دار ہے. تو میں اس کے اندر ایک نفرت کا بیج بول رہا ہوں, اس کے اندر ایک افسانہ گوئی کا ایک میں ایلیمنٹ داخل کر رہا ہوں. تو قومیں اس طرح نہیں ترقی کرتی. ویسے آپ کی قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے, اس میں بڑا پوٹینشیل ہے قوم میں بھی, کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں, اور اس ملک میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, صرف نیتوں کا فقدان ہے. آج تک جس دن نیت ٹھیک ہوگی ہمیں انشاءاللہ تعالی رزلٹ آئیں گے. مل گیا یہ ملک, اسی دن اپنے پاؤں پہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا. سرور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ سر سندھ کے اندر سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک 15 سالہ دور وہاں پہ گزرا ہے, اور 15 سال کے اندر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان کے لیے پریشان نظر آئی لیکن سندھ کے لیے پریشان نظر نہ آئی. کیا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے ایسا پرفارم کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ اگر انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کو وہاں سے ووٹ ملے گا سندھ سے؟ سن رہا ہوں میں, پہلے اس کا جواب دینا ذرا ضروری سمجھتا تھا کہ اس ملک کے اندر سب سے ضروری ہے کہ اس ملک میں سب سے پہلے الیکشن کروایا جائے, انتخابات کروائے جائیں, عوام اپنے نمائندے کو چوز کرے, وہ نمائندہ 5 سال کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, بالکل صاف اور شفاف الیکشن ہو. 5 سال کے لیے نمائندہ جو ہماری عوام ہے وہ اپنے نمائندے اپنے حکمران کو چوز کرے, اس کے بعد وہ 5 سال جو ہے نا وہ کام. جہاں تک سندھ کی بات ہے, سندھ میں ہم اس کے 15 سال بعد میں وہاں پہ کام ہوئے, لوگوں کو ہم نے ریلیف دیا ہے. اس کا رزلٹ انشاءاللہ آنے والے جو الیکشن ہے آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پہ کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ. سر 5 سال کے لیے نمائندہ منتخب ہو کی بات آپ کر رہے ہیں, جبکہ آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور ایک جو منتخب حکومت تھی اس کو ختم کیا, اور اس کے بعد اتحادی حکومت آپ نے بنائی, جبکہ ایک دوسرے کے رائیولز تھے. آپ کے لیڈر زرداری صاحب جو ہے وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں, اور جو کچھ شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہ یہ بہت کرپٹ آدمی ہے, اس کا پیٹ پاڑ کے پیسہ نکالیں گے اور عوام کے قدموں میں نچھاور کریں گے, اور یہ مسٹر 10% ہے اور نہ جانے کیا کیا, یہ سب باتیں انہیں گھسیٹیں گے بھاٹی چوک پہ اور لاہور کی سڑکوں پہ اور لاڑکانہ میں بھی گھسیٹیں گے. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بڑا بہن بھائیوں والا پیار نظر آ گیا ہمیں بلاول مریم میں, اور دونوں پارٹیاں ایسے ہی اکٹھی ہوئیں جیسے ان کا کبھی اختلاف تھا ہی نہیں. اپنے مفاد کے لیے سب اکٹھے ہو گئے لیکن عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. اور پھر جو 5 سال منتخب حکومت والی بات آپ نے کی, ہونا تو ایسے چاہیے لیکن آپ لوگوں نے کیوں نہیں ایسا ہونے دیا؟ دیکھیے عرض یہ ہے 2018 سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ چیئرمین انہوں نے بھی ایک بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, پاکستان میں ہم اتنی نوکریاں لے آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم اتنا ٹیکس اکٹھا کر لیں گے, اور بلا 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 بہت سی ایک بڑی فہرست ہے جو انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے بندہ جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. دیکھیے اگر اس وقت جب ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے یا آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کہنا ہوتے تو اب یقین کریں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. یہ بہت ضروری تھا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے اس ملک کے اندر جو 4 صوبوں میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچتی ہے. ہم نے یہ جو کڑوا گول کرا, جو ہمیں پتا تھا اتنے مشکل حالات ہیں, اس کے باوجود ہم فیصلہ بنے, ہم پوری کے ساتھ چلے. ہم نے حتماً وہ ہر کوشش کی جو پاکستان کے لیے بہتر ہو سکے. دیکھیے جہاں تک آئی ایم ایف, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ریکویسٹ کی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے وہ وزیر خزانہ صاحب کرتے تھے, وزیر اعظم کو آپ بتاتے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاہدے جو 18 سے لے کر 21 تک ہوئے یا 21 کے بعد جو آپ کے معاہدے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے شاید وہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اس طریقے سے نہیں ہو سکے. اس کی ایک ریزن آپ کے سامنے آج بھی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو آپ کا اس وقت موجود ہے, عوام سڑکوں پر ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, یونٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, 16 قسم کے غالباً جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اندر لگائے گئے ہیں. اور آج میں یہ خبروں میں سنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب وہ آج وزیر اعظم کو جو ہے نا وہ اگر اس وقت ہم اس پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں
کہ ہم خود سے کسی قسم کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ہمیں اگر بجلی کے لیے 400 یونٹ تک تھا, پھر اس 400 یونٹ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے لیے اگر ہمیں 400 یونٹ کا ریلیف بھی دینا پڑتا ہے. ویسے انہوں نے یہ کہا کہ ہم قسطوں میں ان سے پیسے لیں گے. سر 16 ماہ کے اندر جو آپ نے کیا, کیا غریب کو تب ریلیف دیا گیا تھا بجلی کے اندر؟ اب آپ نگران حکومت پہ ڈال رہے ہیں, چند روز کی ان کی نگران حکومت ٹیک اپ کیا انہوں نے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان چند روز کے اندر جس طرح سے آپ نے جب 16 ماہ کے اندر حکومت لی تھی آپ کی جماعت اور آپ کے اتحادیوں نے, آپ نے پورا ملبہ پچھلے 4.25 سال پہ ڈالا تھا. آج عوام بے وقوف نہیں بنتے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو نااہل لوگ تھے 4.25 سال جنہوں نے 150 روپے پہ پیٹرول کو روکا ہوا تھا, مہنگائی کو 4 گنا کم کیا ہوا تھا, لوگ اس بے وقوف حکومت کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان نااہل حکمرانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. آپ جیسے تجربہ کار لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں. 16 ماہ کے اندر 4 گنا مہنگائی کر دی آپ نے. سر مہنگائی مکاؤ مارچ آپ کی پارٹی کرتی تھی, آپ پیٹرول میں ریلیف دینے کی بات کرتے تھے, بجلی میں ریلیف دینے کی بات کرتے تھے, اور آپ نے جو ریلیف دیا عوام نے دیکھ لیا. آپ نگران حکومت کو کیا کہیں گے آپ سرمد صاحب؟ آپ اس بات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ نے کہا عوام بیوقوف بنتی ہے. سوشل میڈیا نے, آپ کے میڈیا نے اس وقت عوام کو بہت تیز کر دیا. عوام اس چیز کو سمجھتی ہے کہ 2018 سے 21 تک جو IMF کے معاہدے کیے گئے, جو IMF کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, جو ان کے پاکستان تحریک انصاف وزیر خزانہ نے جو مذاکرات کیے, یہ اس کے بعد کا جو عمل ہے یہ اب ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہماری ایک اتحادی گورنمنٹ آئی, اتحادی گورنمنٹ کے اندر سر یہ حکومت کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ حکومت لینے سے قبل آپ کو نہیں پتا تھا یہ؟ جب آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا, کیا اس سے قبل یہ باتیں آپ کو نہیں پتا تھی؟ شہباز شریف صاحب اور آپ کی جماعت فرماتے تھے ہم 70 روپے لیٹر پیٹرول کریں گے اس ملک کے اندر. نہیں, ہماری جماعت نے یہ بات کبھی بھی کی 70 روپے. دیکھیں وزیر اعظم آپ کا شہباز شریف صاحب تھے, وہ PMLN کے سر, لیکن آپ کے کتنے وفاقی وزراء تھے آپ کی پارٹی کے؟ سر آپ لوگ حصہ تھے اس حکومت کا. وہ وزیر خارجہ کا تھا, وزیر خارجہ فارن منسٹر جو ہمارے چیئرمین بلاول صاحب تھے. آپ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ نکال کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے 1.5 سالہ اقتدار کے اندر جو انہوں نے 1.5 سال وزیر خارجہ ریکارڈ دورے کیے انہوں نے. سر ریکارڈ دورے کیے ہیں, صرف ان چیزوں کو آپ اس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیا جو پچھلے 3 سال کا ایک باکس تھا جو پاکستان تحریک انصاف جو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا, جو ہمارے مزدور, ہمارے غریب عوام, ہمارے کسانوں کے لیے, ہمارے جو مہنگائی کی شرح تھی, ہمارے جو بجلی کے بل تھے, ہمارے جو پیٹرول ڈیزل کے بل تھے, جو IMF کے ساتھ طرح طرح کے معاہدے کر گئے تھے, اس کے بعد جب پاکستان ہماری ایک اتحادی حکومت قائم کی گئی تو اس وقت بھی صرف یہی. سر ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا. آپ لوگوں نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. 4.25 سال کے اندر انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کہہ دیا. یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے 4.25 سال کے اندر. جتنا قرض 4.25 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے لیا, اس سے زیادہ قرض 16 ماہ کے اندر آپ لوگوں نے لیا. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میری ریکویسٹ ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب 2018 میں اقتدار میں آئی تھی تو اس وقت کے ان کے جو دعوے تھے آپ نے وہ سنے تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم سر آپ اپنی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں, آپ ان کے دعووں کو رو رہے ہیں. سر آپ اپنی بات کا جواب دیں. آپ لوگوں نے 16 ماہ کے اندر 18,500 ارب روپے کا قرض لیا. آپ نے کیوں لیا سر؟ یہ پچھلے 4.25 سالہ دور سے زیادہ ہے. IMF سے ہم نے قرض جس طریقے سے لیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. جو پھر بات وہی آ جائے گی کہ جو پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے IMF سے معاہدے کیے تھے, ہم نے ان تمام چیزوں کو بھگتا ہے. آپ کے سامنے 4-4 آپ نے نہیں بھگتا سر, عوام نے بھگتا ہے. میاں صاحب رحمان صاحب ویلکم ٹو یو. نو سر میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, آئی ہیو ٹو گو. میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھگتا ہے, عوام نے نہیں بھگتا, اور تکلیف ساری ان کو ہو رہی ہے. سیلاب زدگان بیچارے جو مر گئے ہیں, وہ بلاول صاحب کا گھر لوٹا ہے, سیلاب زدگان کا نہیں لوٹا. میں معذرت کے ساتھ یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اوور کانفیڈنس جو ہے نا, یہی تو ہمیں تباہ کر رہا ہے. مثلا کم سے کم ہمارے اندر ایک دیکھیں آپ, میں ویسے وہ چونکہ مذہب کا مسئلہ آ جاتا ہے, ایک ایسا بھی دنیا میں فیتھ ہے کہ جس میں کوئی اگر غلطی کرے تو اپنے بڑے کے پاس جا کے, پیشوا کے پاس جا کے کنفیشن کرتا ہے. معافی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کنفیشن ہی کرنا شروع کر دینا تو یہ سب سے بڑا ریفارم ہے. ٹھیک, میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرف ہم آ جائیں. میں کہتا ہوں بھلے عمران خان ہو, بھلے کوئی ہو, بھلے شہباز ہو, بھلے کوئی بھی, ایک دفعہ دل میں کنفیشن کر لیں, پبلکلی چلیں, ابھی نہ کریں, تو میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا ریفارم کا پہلا سٹیپ ہوگا. بالکل. سیکنڈلی ایک تجویز میری ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں بڑی جلد بازی ہوتی ہے اقتدار میں آنے کی,
اس کو 4 ایئر ٹینیور کر لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ کہ جی ہم نے 2 سال 3 سال انتظار نہیں کرنا, لیکن خدا کے واسطے اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمارے اوپر ایک برڈن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار نہیں دیا, آپ کو ایک برڈن دیا ہے, آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے. آپ کے دل میں احساس ہے کہ میں نے ذمہ داری کو نبھانا ہے. سر احساس ہوتے دل میں, حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے نام پہ, حلف اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ یہاں اینکر بیٹھے ہیں, رہیں گے, کرپشن نہیں کریں گے, سیم ڈے کرپشن سٹارٹ. آپ یہاں اینکر بیٹھے ہیں, دن میں کتنا پڑھا ہوگا آپ نے, کتنا کچھ سنا ہوگا, کتنا کچھ بولا ہوگا. بالکل ایسے دن ہی آپ آگے. بالکل. تو آپ کے اندر ایک دل میں ایک احساس ہے کہ میں نے اس پروفیشن کو ایمانداری سے نبھانا ہے. بالکل. تو آپ ایک پروفیشن اختیار کرتے ہیں, پالیٹکس ایز اے پروفیشن اسی چلیں, تو اس کے لیے اپنے میں صلاحیت پیدا کریں اور یہ احساس کریں کہ میرے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے. اٹ از اے چیلنج. اور مرد کے لیے تو میرا خیال ہے, یا کسی بھی شخص کے لیے, ایون خواتین کے لیے بھی, چیلنجنگ لائف جو ہے وہ تو ایک مرد مومن کی پہچان ہے. چیلنج مرد مومن کی پہچان ہے. اگر اپنے آپ کو مرد سمجھے یہ سیاست دان, اور یہ کنفیشن کریں جو غلطیاں انہوں نے کی ہے, لیکن کنفیشن کبھی نہیں کریں گے. یہ سیاست کا طرز زندگی ہے یہاں پہ سیاست دانوں کا. جھوٹ بولتے ہیں, دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں, اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے ہیں. جب تک اپنی غلطی مانیں گے نہیں, نہ خود سدھریں گے نہ ملک سدھاریں گے. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا, شکریہ سرمد صاحب آپ کا جوائن کرنے کا, جاوید اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.